किस्त नंबर 51। सारिम और रुहाब जब गाड़ी से उतरे तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा था। रुहाब को अजीब सी खुशी हो रही थी। वो गाड़ी से उतरकर सारिम का हाथ पकड़े अपने घर में ले आई। हनैन फ्रेश होकर अभी निकली थी, चाचू वो बोली और सारिम के गले लग गई। अरे सारिम बेटा आ गए आप, अम्मी भी आए और अब्बू भी बाहर निकल आए। सारिम ने हनैन को प्यार किया और इसके हाथ में इसकी पसंद की चॉकलेट्स और कुछ मज़ीद सामान पकड़ा दिया। वो तो बेहद खुश हो गई। रुहाब भी सबसे मिली। हनैन बेटा बिलाल को भी बुलाओ, अम्मी ने कहा तो वो सर हिलाकर कमरे में आई। वो बेड पर लेटा आंखों पर हाथ रखे हुए था। अम्मी बाहर बुला रही है, वो बोली और सुकून से चॉकलेट खोलकर खाने लगी। वजह चाचू आए हैं ना, वो बोली तो बिलाल का मुंह सा बन गया। वो बाहर आने लगा कि इसके होंठों से चॉकलेट का टुकड़ा छीन लिया। बदतमीजी है, वो छेड़छिड़ी सी बोली। तुम्हारे चाचू मेरा खून जलाने आया है, एनर्जी चाहिए मुझे, वो कहकर बाहर निकल गया। जबकि हनैन भी सर झटक कर बाहर आई तो वो चेयर पर बैठा था। बिलाल भी सामने आकर बैठ गया, जबकि बाकी सब पलंग पर बैठे थे और दारिम भी वही था। सारिम अंकल आपने तो बहुत सारे मुल्क देखे होंगे। तारम इम्प्रेस सा होता बोला। सारिम ने सर हिलाया। हाँ कुछ देख लिए है, कुछ रुहाब के साथ देखने का इरादा है। सच खाला को भी साथ ले जाएंगे? वो तो हैरान हुआ। सारिम ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। तुमने सारिम से सलाम दुआ दी? अम्मी ने दारिम की बात को इग्नोर करके जो बात इन्हें बिलाल की बुरी लग रही थी वो बोले तो बिलाल ने बुरा सा मुंह बना लिया। नहीं अम्मी, इन्होंने चाचू से भी सलाम नहीं किया और रुहाब से भी नहीं बोले। हनैन को तो इसकी शिकायतें लगाकर जी भर का मज़ा आता था। वो बोली तो अम्मी ने गोरा अस्सलाम वालेकुम। वो खड़े हुए लहजे में बोला। अम्मी ने अब्बू की जानिब देखा। जाओ भाई के लिए पानी ले आओ। मैं क्यों जाऊं? बाप की बात बिलाल के तो सर पर जाकर लगी। बिलाल इन्होंने दबा दिया। सारे मुस्कुराता रहा, मजीद अकड़ कर बैठ गया और रुहाब को मजीद समझ आई कि इसे यहाँ इन्हीं का शौक क्यों चढ़ा था। मैं ले आती हूँ। रुहाब उठने लगी। अरे बेटो बेटो कुछ काम ये भी हिलकर कर ले। तुम्हें पता है आज सारा खाना मैंने बनाया है? वो मुस्कुराते हुए बोली। अब तो खाना कम कोयले ज़्यादा मिलेंगे। चाचू हनैन मुंह बना गई। देखो चावलों को दम लगाया था। अम्मी उठने लगी कि उसने रोका। रोके मैं जाती हूँ। जल्दी से अंदर आई तो बिलाल फ्रिज से पानी निकाल रहा था और हनैन ने बड़े जोश में चावलों पर से ढक्कन हटाया तो चावल तो नीचे से सारे लग गए थे। हनैन चम्मच मारने लगी लेकिन चावल अच्छे खासे लग गए थे। हनैन को रोना आया। उसने पहली बार इतनी मेहनत की थी। बिलाल ने जांग कर खाने की हालत देखी और हनैन सूसू करने लगी। अब इसमें रोने वाली क्या बात है? आ जाओ अपने चाचू के मुंह पर मारो, वो मज़े से बोला। सब मेरी बेइज्जती करेंगे, वो बोली और आंखों पर हाथ रख गई। बिलाल ने एक निगाह इस पर डाली और इसके शाने पर हाथ रखा। तुम रोती हुई बहुत बुरी लगती हो, मत रोया करो, वो इसे खुद से लगाता बोला। और आप तो मुझे बोलते हुए भी बुरे लगते हैं। वो गुस्से से भड़की। ठीक है मैं तो तुम्हारी मदद करने लगा था, तुम्हारी अकड़ नहीं जा रही। अब खुद करो जो करना है। उसने उसे दूर किया। नहीं प्लीज़ कुछ करे ना। वो इसकी शर्ट जकड़ती बोली, जबकि बिलाल ने उसे गहरी निगाहों से देखा। हम ये फ़ोन तब बाहर से खाना ऑर्डर करेगा जब तुम वादा करोगी शराफत से कमरे में मेरे साथ सोओगी। वो आईब्रो उचकाकर बोला। कितने मौका परस्त निकले आप। हनैन ने गौर कर देखा। थैंक यू, वो बिला झिझक बोला। हनैन सोच में पड़ गई। ज़बरदस्ती उसने आंटी से चावल खुद लिए थे। वो तो बेचारी दे भी नहीं रही थी। बाकी बातें बाद में छोड़कर वो सर हिला गई। बस अब जाओ, यहाँ मसले में सॉल्व करता हूँ। सच्ची वो खुश हुई। बिलाल हल्का सा मुस्कुराया। हनैन बाहर चली गई। सब ठीक है बेटा, इतनी देर लगा दी? जी अम्मी सब ठीक है, वो मज़े से बोली। चलो अच्छी बात है। अच्छा आयशा की अज़ानें हो चले हैं, आ जाओ सारी बेटा नमाज की अदायगी कर लेते हैं। उन्होंने बिलाल को भी आवाज़ लगाई। अब वो बाहर आया। चलो नमाज पढ़ने, भाई को लेकर आना। यहाँ रास्ते अच्छे खासे ख़राब है जी, यकीनन किसी एक गड्ढे में तो धक्का दे दूंगा। लंगड़ा नहीं हूँ, तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगा, वो पीछे से बोला। तो बिलाल ने मुड़कर उसे देखा और दोनों मशरिक मगरिब की जानिब मुँह करते नमाज पढ़ने चले गए। चावल बिलाल ने बाहर से ऑर्डर कर दिए थे। ये बात सभी जानते थे सिवाय हनैन के कि ये खाना सबको पता है बाहर से आया हुआ है। उसने अम्मी को बता दिया था। अम्मी ज़रा खफा हुई कि सारा रिज़्क बर्बाद हो गया, लेकिन बिलाल ने उन्हें रोक दिया।
اچھے موڈ ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ روحاب کو کافی اسپیشل فیل کر رہی تھی، جبکہ سارم نے بلال کی طرف دیکھا۔ اچھا بنایا ہے تمہاری بیوی نے کھانا، وہ جان بوجھ کر اس سے پنگے لے رہا تھا۔ میں نے پوچھا نہیں، بلال سڑ کر بولا، جبکہ ابو نے اسے غور کر دیکھا۔ یار تجھے تمیز ہے، بہنوئی ہے، اس گھر کا داماد ہے، تو اپنی اکڑ برے انداز سے باہر نہیں آ رہا۔ وہ برہمی سے بولے، جبکہ بلال نے غصے سے سارم کو دیکھا۔ اگر منہ دبا کر کچھ کھا لے تمہارا شوہر تو یہ بار بار بے عزتی ہونے سے بچ جاؤں گا۔ میں وہ روحاب کو گھور کر بولا، اچھی بات ہے انکل، ملتے جلتے رہنا چاہیے اس سے سب کے دلوں کی رنجشیں ختم ہو جائے گی۔ سارم بولا، تو ابو تو جیسے اس کے گرویدہ ہو گئے، باڑ میں گئی۔ بیٹا رنجشیں اس کو پوچھ کون رہا ہے، ورنہ اس کے دل میں کوئی رنجشیں نہیں۔ آپ کے لیے ہاں بھائی بلال جی، ابو وہ نیچے منہ کیے ہی بولا، میں یوں میری جوتی چوب دیو اینا منہ توڑ دے گا۔ سارم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی ضبط کی اور بلال نے سر اٹھایا، جی ابو، رنجشیں مل جلنے سے بھی کم ہوتی ہے، جیسے کل وجدان انکل نے میری دعوت رکھی ہے۔ بلال بولا تو سارم کا ایک دم منہ بنا گیا۔ ہاں وہ منہ کھول کر بولا، جی ابو۔ کھانا کھا کر روحاب اور سارم جانے کے لیے اٹھے۔ سارم سب سے ملا اور آخر میں بلال کے گلے لگ گیا۔ بالکل اچھا نہیں لگا تم آئے، وہ اس کے کان میں بولا، مجھے کون سا تمہاری شکل دیکھ کر خوشی ہو گئی۔ وہ دونوں مسکرا کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملا گئے۔ سارم باہر نکل گیا، روحاب بھی سب سے ملی اور چلی گئی۔ جان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ارزیل نگین سے سنبھلتا ہی نہیں تھا، وہ ہانپ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ارزیل کو اٹھا لیا۔ وہ اس کے شانے سے گیا اور دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ارزیل، جہان نے اس کا گال تھپتھپایا، لیکن بے سود اس نے ماں کی جانب دیکھا، جو کچھ شرمندہ ہوئی۔ جہان اسے لے کر باہر بھاگا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اینا دیکھ چکی تھی یہ جبکہ مالا نماز پڑھ رہی تھی اور روحاب گھر پر نہیں تھی۔ اینا نے مالا کا شانہ تھپتھپایا، مجھے لگتا ہے ارزیل کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ کافی دیر سے رو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ مالا، جو دعا کے لیے ہاتھ بلند کر رہی تھی، ایک دم جائے نماز سے اٹھ کر بھاگی۔ مالا، کہاں جا رہی ہو میرا بیٹا؟ وہ جیسے بند پانی کی مچھلی بن گئی۔ رکو ڈرائیور، یہ وقت میں نے کسی کے ساتھ چل لیتے ہیں۔ اینا اس کی حالت کو سمجھتے وقت کے کمرے کی جانب بڑھی، وہ باہر نکل رہا تھا۔ ارزیل کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جہان بھائی اسے لے کر بھاگے ہیں۔ وقت خود سنتے ہی باہر نکلا۔ اینا وہیں رک گئی تھی، جبکہ مالا وقت کے ساتھ بیٹی ہاسپٹل کی جانب بڑھ گئی۔ اینا نے مڑ کر نگین کو دیکھا، جو یہ سب منظر دیکھ چکی تھی، اور پھر کمرے میں چلی گئی، جبکہ دوسری طرف مالا بھاگتی ہوئی اسپتال میں داخل ہوئی تھی۔ مالا، ایک منٹ رک جاؤ۔ نہیں وقت بھائی، ارزیل کو کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں ہوگا، جان کے ساتھ ہے، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں، وہ روتے ہوئے بولی، اور ڈاکٹر ارسل کے روم میں داخل ہوئی تو وہ اس کا معائنہ کر رہا تھا، اور پھر اس نے کچھ میڈیسن لکھ کر جہان کو دی تھی، جنہیں لینے گیا ہوا تھا، اور کچھ ڈریس وغیرہ لگائی ہوئی تھی۔ مالا نے ارزیل کو باہنوں میں بھر لیا اور بری طرح رو دی اور اس کے گال چومنے لگی۔ تب تک جہان بھی آ گیا۔ ارزیل اس کی گود میں جاتی ہی ہوش میں آ گیا۔ چند ماہ کا بچہ اتنا رونا اس کی صحت کے لیے برا ہے، اور خاص کر وہ بچہ جس کے دل میں سوراخ ہو۔ احتیاط تو آپ لوگوں سے ہوتی نہیں ہے، ارسل جہان اور اس کے بخت کو دیکھتا بولا۔ مالا، کچھ دیر کے لیے اس کو روم میں شفٹ کروا دیتا ہوں۔ اوکے، آرام سے، وہ اب ٹھیک ہے، جہان نے ذرا دانت پیس۔ جو تسلی اسے دینی چاہیے تھی وہ ارسل دے رہا تھا۔ مالا نے سر ہلایا اور کچھ دیر میں ارزیل کو روم میں شفٹ کر دیا۔ وہ اسے باہنوں میں بھرے بیٹھی تھی، بخت باہر تھا۔ جہان نے ہاتھ بڑھایا اور اسے لینے کے لیے مالا نے ارزیل کو پیچھے کر لیا۔ اگر اب آپ لوگوں نے میرے بیٹے کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی، جہان، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں، میں گھر سے چلی جاؤں گی، وہ خون بھری آنکھوں سے بولی۔ جہان نے اس کی جانب دیکھا اور اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ کوئی تمہیں ارزیل سے الگ نہیں کر رہا، میں دیکھ لوں گا، مجھے آپ سے دیکھو نہ ہی کچھ۔ آپ جھوٹے ہیں، کیا جھوٹ بولا ہے یار، میں نے ڈسٹرب ہوں ساتھ کی وجہ سے، اور تم اتنا ہی بپر ہو رہی ہو۔ وہ تکا سا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں نہیں مرا آپ کے بھائی کو، وہ غصے سے چیخی۔ جہان اس کی کیفیت کو سمجھتی ہوئی اس کے آنسو صاف کر گیا۔ غصہ نہ کرو، اس نے ساتھ کے بعد سے مالا میں یہ غصہ دیکھا تھا، خاص کر ارزیل کے معاملے میں۔ مالا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ ارزیل کو کچھ ہو جاتا تو ہوا تو نہیں، اور وہ پھر اس کے گال پر ہاتھ رکھ گیا۔ جہان عالم، آپ کے نزدیک یہ بات عام ہوگی، میرے لیے میرا بیٹا سب سے قیمتی ہے۔
آپ کی امی نے اگر اپنا بیٹا اپنی وجہ سے گنوا دیا تو اس میں میرے بیٹے کا قصور نہیں ہے۔ سات بھائی کے ساتھ کون سا وہ پہلے اچھی رہتی تھی؟ انہیں آپ سے ناجائز محبت ہے اور کچھ نہیں، ایک اولاد کو سر پر بٹھا رکھا تھا، دوسری بات کا ساتھ سمندر پار پھینکا ہوا تھا، اس میں میرا قصور کہاں نکلتا ہے؟ وہ لڑ رہی تھی، اس سے جہان اس کی جانب دیکھتا رہا، تم کچھ دن ان سے الگ رہ لو، نہ جاؤ گھر میں دیکھتا ہوں ڈیڈ کا فلیٹ صاف ہے، ہم وہاں چلیں گے، آپ کسی خوشی میں اتنا اچھا بن رہے ہو۔ وہ ذرا غور کر بولی، خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ عورت جب ماں بن جائے تو وہ اپنی اولاد کے لیے کسی کو بھی کچا کھا سکتی ہے، پھر اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ ڈر لگ رہا ہے تم سے، مجھے معصوم جان کو کب سے ڈانٹتے جا رہی ہو، وہ بولا تو مالا نے آنکھیں پھیر لی۔ جان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ریاض سے فلیٹ کے بارے میں بات کی، لیکن صرف چند دن کے لیے۔ وہ جانتا تھا اگر جہان بھی گھر سے نکل جاتا اس کی ماں پیچھے پاگل ہو جاتی، لیکن وہ مالا کو بھی تو پاگل نہیں کرا سکتا تھا، اور ارزیل کو مالا سے جدا کرنا زیادتی تھی۔ وہ یہی بات کرنے گیا تھا لیکن وہاں ارزیل کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ارزیل کچھ بہتر ہوا اور وہ لوگ فلیٹ میں آ گئے۔ بگ بھی ساتھ ہی تھا۔ میں صفائی کروا دیتا ہوں، بگ نے فون نکالا۔ نہیں، میں کر لوں گی خود سے، مالا خوشی خوشی بولی۔ ارزیل کو کون سنبھالے گا؟ بگ کے سوال پر وہ سکون سے بولی، وہ ٹھیک ہے، اب میں اس کے پاس ہی ہوں، میں صاف کر لوں گی، وہ بولی تو جہان نفی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ دونوں باہر آئے اور دونوں نے ہی سگریٹ لبوں میں دبا لی۔ گھر چلو گے آج؟ بخ نے دعا ہوا میں چھوڑتے پوچھا۔ نہیں، جہان بولا۔ نگین چاچی کو کیا کہوں؟ کہہ دینا مالا ہاسپٹل میں ہے اور جہان آفس کام سے مری گیا ہے۔ جھوٹے تم بلا کے ہو اور ایسے سکون سے بولتے ہو جیسے یہی سچ ہے۔ یہ نہ بتاؤں کہ فلیٹ میں محبوبہ کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے، تھکاوٹ اتار رہا ہے؟ یہ بھی کہہ سکتے ہو، جہان سکون سے بولا۔ کمینہ آدمی، بگ سر جھٹک کر بولا۔ ویسے تم کس طرح سب مینج کرو گے؟ چچی کی مالا سے نفرت ختم نہیں ہو رہی، میں خود یہ سب سوچ کر پریشان ہوں، میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا کسی بھی صورت، اور مالا کو چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ بولا۔ اور دعا چھوڑتا تو بگ نے سر ہلایا، مالا کو نوٹ کیا۔ اگریسیو ہوتی جا رہی ہے۔ بگ ہلکا سا مسکرایا، جہان بھی مسکرائے اور پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ چار سمت دیکھ رہی تھی۔ کہاں سے صاف کروں؟ میرا ہی کیا درا ہے، محبوب کو سر پر بٹھا لوں تو گونگا بھی داڑھنے لگتا ہے، جان بولا تو بگ ہنسنے لگا۔ اچھی بات یہ ہے مالا ایک پیور لڑکی ہے، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے۔ مالا کا ایک لمحہ تمہارے سامنے گزرا، تمہیں یہ ڈر نہیں کہ کہے وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی؟ بگ نے کہا تو جہان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، جب کہنا شرمندہ ہے تو اسے معاف کر دو، کیوں خود کو اذیت میں رکھا ہوا ہے؟ تم نے مجھے اعتبار نہیں، وہ بات ختم کر گئی۔ کب تک؟ جہان کے سوال پر وہ سر ہلا کیا، شاید ساری عمر۔ اس نے سگریٹ پھینکی۔ تم جاؤ، میں چلتا ہوں، وہ بولا اور چلا گیا۔ جبکہ جہان نے دروازہ بند کیا اور اندر آیا، مالا جھاڑو اٹھائے کھڑی تھی۔ حنین کمرے میں جانے لگی تو بلال نے اس کے بازو پکڑ لیا۔ تم وعدہ خلاف بھی ہو، وہ بولا۔ امی دیکھ رہی ہے، سامنے سے اس کی آنکھوں کا پیغام سمجھ کر وہ کچھ جھجک کر بولی۔ اس دن کے بعد 2 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا، بلال نے اس کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ اس کی بات کو اہمیت دے گیا تھا، اور حنین کو ان لوگوں میں یہی بات اچھی لگتی تھی کہ وہ لوگ اس کی بات کو پوری اہمیت دیتے تھے۔ حنین کمرے میں چلی گئی جبکہ بلال اسے اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ اندر چلا گیا، اس نے لائٹس آف کی، موسم اچھا تھا، اور دروازہ کھول کر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔